अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। होम्योपैथिक की वीडियोस का ये सिलसिला जारी है और हम बाइपोलर मेंटल डिसऑर्डर के बारे में पिछली वीडियो के अंदर बात कर रहे थे। इस वीडियो के अंदर भी हम मेंटल डिसऑर्डर यानी कि बाइपोलर सिंड्रोम के बारे में ही डिस्कस करेंगे और मज़ीद इसको जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुत ही इंस्टेबल किस्म की पर्सनैलिटी होती है, किसी किस्म का कोई ज़िंदगी के अंदर बैलेंस नहीं है, चीज़ों को या तो बहुत ज़्यादा या बहुत कम करना, एक वक्त खुशी का पहलू आता है और एक दफ़ा बहुत ही ज़्यादा इंसान चिढ़ जाता है और बहुत ही गुस्से की हालत में अपने घर वालों के साथ जो है वो बर्ताव करता है। और इसके साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ये हैं कि इंसान जो है वो साइकोलॉजिकल तौर पर इतना ज़्यादा बीमार हो जाता है कि उसके जिस्म के अंदर जैसे कि बहुत ज़्यादा थकन होती है, उसको नींद ठीक तरह से नहीं आती, उसके जिस्म में दर्दें होती हैं, उसको माइग्रेन होगा और किस्म की ऐसी तमाम तकलीफ़ का वो शिकार हो जाता है कि अपने आप को बहुत ही ज़्यादा एक बीमार और एक थका हुआ इंसान जो है वो तसव्वुर करने लग जाता है। जहाँ तक बात है इसके इलाज की, तो हम इसका होम्योपैथिक से और बाखफ्लावर रेमेडी के साथ बहुत अच्छी तरह से इसका जो है वो इलाज कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर हमें पेशेंट की हिस्ट्री जो है वो पता होनी चाहिए और उसके मुताबिक जो है वो हम उसका इलाज कर सकते हैं। जैसे कि जब इंसान हाइपरमेनिया की कंडीशन के अंदर होता है, बहुत ज़्यादा खुशी है, एक्साइटेड है, तो हम उसके जिस्म के अंदर होने वाले जो केमिकल रिएक्शंस हैं, जो हार्मोन्स हैं, जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, उसके लिए हम होम्योपैथिक की दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी इसी तरह ही बाकी रेमेडीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जहाँ तक उसकी मेंटल और फिज़िकल एक्सर्शन है, उसके लिए भी हम होम्योपैथिक की दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। मेंटल और फिज़िकल एक्सर्शन ज़्यादातर एनाकार्डियम इस्तेमाल की जाती है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से और उसको भूल जाता है इंसान और उसमें खुद इत्मादी की कमी है, तो उसके लिए एनाकार्डियम दवाई है। और इसी तरह अगर भूल जाने की बीमारी है और बहुत ज़्यादा दिमागी काम कर लेने की वजह से अगर उसके दिमाग में थकन हो जाती है, तो उसके लिए ओनस्मोडियम जो है वो दवाई इस्तेमाल की जाती है। इसी तरह गहरे गम की दवाई है, उसके अंदर इग्नेशिया है, नेट्रोम्योर है, एम्ब्राग्रीसिया है, ये तमाम दवाइयाँ जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं। एम्ब्राग्रीसिया गहरे गम की दवाई है, इग्नेशिया भी गम की दवाई है। अगर कोई ऐसा गम जिससे आपके दिमाग पर सख्त किस्म का दबाव पड़ता है, इंसान एक किस्म के ऐसे अफसरदगी की एक ऐसी फेस के अंदर चला जाता है और उसे निकला नहीं जाता, उसके लिए हम इग्नेशिया दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर इंसान की को बहुत ज़्यादा गम है और वो किसी चीज़ को भूल नहीं सकता, तो उसके लिए जो है वो नेट्रोम्योर इस्तेमाल कर सकता है। नेट्रोम्योर जो है वो ज़्यादातर हल्की ताकत में, छोटी ताकत में इस्तेमाल करनी चाहिए और इस तरह और भी दवाइयाँ हैं। इसी तरह अगर कोई औरत जो है वो एक किस्म के ऐसे मेंटल एग्जैशन से, लेकिन उसमें शर्त यह है कि वो उसमें कई साल से वो उसमें मुब्तला है, बिल्कुल कि हमने देखा है कि जैसे दरवाज़े के आगे एक डोर मैट पड़ा होता है जिससे इंसान अपने पाँव साफ़ करके आता है, बिल्कुल ही ऐसी हालत उस औरत की है कि उसको हर कोई अपने मूड के मुताबिक, बातों के मुताबिक डांट देता है और बुरा बर्ताव करता है और उसकी ज़िंदगी की जो वैल्यू है वो बिल्कुल एक डोर मैट की तरह है। उसके लिए कार्सिनोसिन दवाई इस्तेमाल की जाती है। इसी तरह हम उसके मूड और उसकी बिहेवियर के मुताबिक जो है वो बाकी रेमेडीज़ भी उसको दे सकते हैं। जैसे कि अगर किसी में बार बार एक ही आदत रिपीट होती है, अगर वो बहुत ही ज़्यादा, चाहे वो मेंटल है या फिज़िकल है, तो उसके लिए वाइट चेस्टनट बाख रेमेडी है, वो इस्तेमाल की जा सकती है। इसमें सबसे पहले नंबर पर जो दवाई इस्तेमाल की जाती है वो है रेस्क्यू बाख फ्लावर रेमेडी। रेस्क्यू बाख फ्लावर रेमेडी के बारे में हमने पहले जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुना है कि अगर कोई ऐसा मेंटल शॉक या धचका इंसान को लगता है तो उसके लिए रेस्क्यू बाख फ्लावर रेमेडी इस्तेमाल की जा सकती है।
یہ دوائی کافی اچھی ہے، اس کے اندر 5 دوائیوں کا کمبینیشن ہوتا ہے، اور یہ آپ کو اس وقت جو ہے وہ اس کے برے اثرات سے جو ہے وہ بچا لیتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک بات کو مد نظر رکھنا لازمی ہے کہ ہمیں اس کے ساتھ دوسری دوائیاں بھی استعمال کرنی پڑ سکتی ہیں، کیونکہ اس نے صرف آپ کو اس وقت اس صدمے سے بچایا ہے، لیکن بعد میں ہونے والے آپ کے دماغ پر جو اثرات ہوں گے اس بات کے، اس واقعے کے، ان سے بچنے کے لیے ہمیں دوسری دوائیاں جو ہیں وہ استعمال کرنی چاہیے۔ ایک مثال ہے کہ آپ نے گاڑی پارک کر رہے ہیں اور اچانک جو ہے جب آپ گاڑی نکالنے لگے تو آپ نے گاڑی نکالی تو اوپر سے کافی بڑا سا پتھر جو ہے وہ آ کر گرا، اور جس جگہ آپ کی گاڑی تھی اس جگہ کوئی اور گاڑی آ گئی، تو وہاں پر جو ہے وہ اس کی وجہ سے وہ گاڑی جو ہے وہ ٹوٹ گئی۔ تو آپ یہ سوچتے ہیں اگر میری گاڑی وہاں پر ہوتی تو لازمی بات ہے مجھے نقصان ہو سکتا تھا، اور اس شوق کی وجہ سے انسان اس چیز کو اگر بھول نہ سکے، ایسا شوق، ایسا دھچکا جو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، اس کے لیے ہمیں اسٹار آف بیتھلمن جو ہے وہ استعمال کرنی چاہیے۔ میں نے اس کو پہلے بھی ایک ویڈیو کے اندر جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا کہ ماں کو پیدائش کے وقت ہونے والی تکالیف جن سے وہ گزرتی ہے، اس کے لیے یہ دوائی سب سے زیادہ اہم ہے۔ اس وقت ماں بھی ایک قسم کے قدرتی شوق میں سے گزرتی ہے، چھوٹا بچہ بھی ایک قسم کے نیچرل شوق میں سے گزرتا ہے۔ اگر اس وقت یہ دوائی دے دی جائے تو یہ بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے، اور اس شوق کے جو بد نتائج ہیں اس سے جو ہے وہ مریض جو ہے وہ آسانی سے نکل سکتا ہے۔ اسی طرح ہے کہ اگر انسان کو بہت زیادہ ریگریٹ ہوتا ہے اپنی طبیعت کے اندر کہ اس نے یہ چیز کی یا نہ کی، تو اس کے لیے سکلینتس دوائی ہے۔ تو اسی طرح بہت ساری دوائیاں ہیں جو انسان کے صرف موڈ کے مطابق جو ہے وہ دی جا سکتی ہیں، کیونکہ دماغی بیماریوں کے اندر علامات تو ملتی ہیں، لیکن انسان کی ذہنی حالت اور اس کا بیہیویئر، اور ہر انسان کا جسم کیونکہ خدا تعالیٰ نے الگ بنایا ہے، تو اس کو ریئیکٹ کرنے کا بالکل ہی الگ جو ہے وہ سسٹم ہے۔ تو اس لیے ہر دوا ہر بندے کے لیے استعمال نہیں کی جا سکتی۔ اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی علامات نوٹ کریں، اور جو اگر آپ کے ساتھ کوئی دوست ہے، آپ کا فیملی ممبر ہے، تو وہ بھی ان علامات کو نوٹ کرے، اور بعد میں پھر آپ ان کا جائزہ لیں۔ جو اگر آپ کو کچھ ابنارملٹی دکھتی ہے تو پھر آپ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ بات کر کے ایک اچھے فزیشین کے پاس جا کر جو ہے وہ اس چیز کا علاج جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ بعد میں آپ کو پھر سائیکلوجیکل یا سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ تو اس طرح سے کر کے آپ ان چیزوں کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں۔ اب دیکھ لیتے کہ جیسے پچھلی ویڈیوز کے اندر ہم نے کافی ان چیزوں کے بارے میں ڈسکس کیا کہ یہ دماغی بیماریاں ہیں جو انسان کے ذہن کو متاثر کرتی ہیں۔ ان سب کے پیچھے جو تعلق ہے وہ ہے محرومی۔ اگر آپ کی زندگی کے اندر بچپن کے اندر کسی قسم کی بھی محرومی، خواہ وہ والدین کے پیار کی شکل میں ہے، یا آپ کو کوئی چیز آپ چاہتے تھے وہ آپ کو آپ کی زندگی میں اس ایج میں نہیں ملی، یا اس کے جو ماحول ہے اس سے متاثر ہونے کی وجہ سے جو دماغ پر اثر پڑا ہے، تو اس کی کمی اور بیشی کی وجہ سے یہ تمام ہارمونز جو ہیں وہ افیکٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کے اندر سب سے اہم ہارمون جو میں نے بتایا تھا وہ ہے سیروٹونین۔ سیروٹونین جو ہے وہ اس کو خوشی کا ہارمون کہا جاتا ہے، اور ڈپریشن میں، بائی پولر میں، اور تمام یہ جو ہیں مینٹل ڈس آرڈر، اس کے اندر اس کا بہت اہم رول ہے۔ سیروٹونین کیونکہ ایک قسم کا نیچرل پین کلر ہے جو ہمارا دماغ اس کو پروڈیوس کرتا ہے، اور ان تمام تکلیف کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے مائیگرین ہے، یا ہماری کئی دفعہ نروز جو ہیں وہ چہرے کے اوپر ان میں درد ہوتا ہے، اور جسم کے ایسے حصے جہاں سے سینسری نروز گزرتی ہیں جن کو دب جانے کی وجہ سے ہم جو ہے وہ کافی تکلیف کا سامنا کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی اس کے روک تھام کے لیے ہمارے جسم نے ایک قسم کا ایک ہارمون جو ہے ہمارے دماغ میں یہ بنایا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے ہم چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو سیروٹونین جو ہے وہ ہومیوپیتھک میں اویلیبل ہے، آپ اس کو 6x کے اندر اور 30 کے اندر جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔
ہمیشہ دوائی جو ہومیوپیتھک کی وہ آپ چھوٹی طاقت میں استعمال کریں، اور سیراٹونین خاص طور پر 6x میں استعمال کرنے سے آپ کو کافی زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ سیراٹونین اگر آپ کے باڈی کے اندر ٹھیک طرح سے عمل کرتا ہے تو اس کے بعد ہارمون جو ہے وہ میلاٹونین جو ہے وہ پروڈیوس ہوتا ہے، اور میلاٹونین جو ہے اس کا کام ہے کہ آپ کے جسم کو کی نیند کو بہتر کرنا۔ تو اس طرح سے دیکھا ہے کہ سیراٹونین اور میلاٹونین کس طرح کنیکٹڈ ہیں، اور جب آپ کی نیند بہتر ہو جاتی ہے تو آپ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا جسم جو ہے وہ ایک ڈپریشن کی فیز سے یا ایسے مینٹل ایگزرشن کی فیز سے جو ہے وہ نکلنے میں اس کو آسانی ہو سکتی ہے۔ اسی کے اندر ایک اور چیز یہ کہ ان تمام چیزوں کے استعمال سے نہ تو ہومیوپیتھک میں کوئی نقصان ہوتا ہے، لیکن البتہ آپ کو فائدہ ضرور ہو سکتا ہے۔ عموماً ایسے بچے جو کہ کسی قسم کی ایسی مینٹل پرابلم کے اندر پھنس جاتے ہیں، ان کی پڑھائی کو دل نہیں لگتا، ان کا مینٹل قسم کی ایسی ایکٹیویٹیز وہ نہیں کر سکتے، یا والدین کی یہ شکایت رہتی ہے کہ ہمارا بچہ ADHD کا پیشنٹ ہو گیا ہے، ہمارا بچہ ہائپر ایکٹیو ہو گیا ہے۔ ان تمام بچوں کے لیے ہمیں سب سے پہلے ان کا جو ہے وہ ہسٹری دیکھنی چاہیے، والد کیا کیسا بیہیویئر ہے، والدہ کا کیسا بیہیویئر ہے، ان تمام بچوں کا گھر میں اپنے دوسرے لوگوں کے ساتھ کیسا بیہیویئر ہے، دوسرے لوگ ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں، تو تب ہم ان چیزوں کو کر سکتے ہیں۔ آپ خود بھی اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ اداسی کا اور غم کا شکار ہے تو آپ اس کو سیراٹونین جو ہے وہ بغیر کسی سوچے سمجھے جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے استعمال جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ کوشش ہمیشہ یہ کی جانی چاہیے کہ جو بھی ہومیوپیتھی کی دوائی استعمال کریں تو اس کو 1 یا 2 خوراکیں، کچھ دوائیوں کی ایسی ہیں جو آپ روز استعمال کر لیں تو آپ کے لیے فائدہ مند ہے، کچھ دوائیوں کو کچھ عرصے کے بعد استعمال کرنا چاہیے۔ اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ دوائی کو 1 ہفتے کے لیے استعمال کریں۔ سیراٹونین جو ہے خاص طور پر اس کو آپ 6x کو دن میں 2 یا 3 دفعہ استعمال کریں، پھر 4 یا 5 دن کے بعد کچھ دن کا وقفہ دے لیں، اور پھر اگلے ہفتے پھر رپیٹ کریں۔ اگر آپ کو تبدیلی نظر آتی ہے تو پھر آپ اس دوائی کا دورانیہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم کر سکتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جسم کو اس دوائی کے اثرات کا اثر جو کہ ہمارے جسم پہ پڑ رہا ہے اس کا زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے، اور زیادہ دیر تک فائدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہومیوپیتھک دوائی جو ہے وہ ہمارے جسم میں کئی دن اور کچھ دوائی جو ہے وہ کافی مہینے تک اثر جو ہے وہ دکھاتی ہے۔ تو اس طرح سے ہم ان چیزوں سے جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں۔